अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? ऑब्वियसली खुश होंगे। इतना ज़बरदस्त किस्म का जो फेस्टिवल है अभी गुजरा है बसंत, हमने बड़े अच्छे तरीके से मनाई है। तो व्यूज़, जहाँ फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ जो है एक कहते हैं ना कि यूथफुल इम्पैक्ट जहाँ क्रिएट होता है वो क्या है। आजकल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक मकसद बन चुका है वो है सोशल मीडिया। हमने हर वीडियो सोशल मीडिया पे लगानी, हमने अपने आप की एक एक चीज़, एक एक डेवलपमेंट, हमारी कोई एक तस्वीर है या हम कुछ भी करें, हमारी प्राइवेट लाइफ से लेके पब्लिक लाइफ सब सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी हुई है। तो एक लाजमी हिस्सा तो बन चुका है, मगर इसकी चमक दमक के साथ जो है बहुत डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे यूथ में कितना ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, या हमने पिछले साल देखा 2025 में कितनी सुसाइड्स हुई हैं। और अगर हम स्ट्रेटा की बात करें, एज ब्रैकेट की बात करें, तो सब यंगस्टर्स थे, सब यूथ थे। सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हुई हैं। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से रिश्ते जो हैं वो तनाव का शिकार हो रहे हैं। क्यों? वजह है सोशल मीडिया। एक घर का रिश्ता जो है, एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है, हमेशा से ही बहुत ही कहते हैं ना क्लोज़ रिश्ता कंसिडर किया जाता है। मगर वजूहात क्या सामने आ रही हैं? ख़वातीन, मर्द हजरात को सोशल मीडिया की ख़वातीन जो है मरूब करती हैं, उनके फ़िल्टर्स मरूब करते हैं, उनका मेकअप मरूब करता है। ऑटोमेटिकली वो समझते हैं जो हमारे घर में जो औरत है, जो जिनको वो बीवी कहते हैं, जो उनकी वाकई जो है शरीयतन बीवी है, उन पे वो जो है वो समझते हैं कि वो तो उनको मरूब करने के लिए कुछ करती नहीं है, सारा दिन घर गृहस्थी पे लगी रहती है। उनकी डिमांड्स होती हैं कि अब उनकी जो खातून है वो खूबसूरत लगे, प्यारी लगे, जब वो घर आए तो खुशबाश नज़र आए। मगर रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। रियलिटी कुछ और होती है और सिनेमेटोग्राफी में जो चीज़ें आती हैं वो कुछ और होती हैं, उसके मुहर्रकात भी कुछ और होते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही और चीज़ें देखी गई है। टिकटॉकर्स लाइफ जो है, टिकटॉक की दुनिया जो है एक बहुत डिफरेंट दुनिया है। वहाँ ओवरनाइट अमीर हो जाना एक आम बात नज़र आती है, और इसके पीछे क्या क्रक्स होता है, क्या सिचुएशन होती है, वो किसी को नहीं पता होता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई है, फ्रॉडलेंट चीज़ें सामने आई हैं, गैम्बलिंग करते हुए सामने आई हैं चीज़ें। मगर एक सही सिमत को चुनना भी कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और उसके साथ साथ जो है एक और जो चीज़ें हमने देखी हैं कि शान शौकत किसी का देखना, लग्जरियस लाइफस्टाइल देखना, फैमिली व्लॉगिंग में देखा कि बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाई जाती है और असल में हकीकत कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है। आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रियलिटी जो है वो, रियल लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट है और रियलिटी बहुत डिफरेंट है। और जो एक यूथ है उसमें मायूसी क्यों पाई जा रही है, क्या वजूहात है मायूसी की? और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस का कल्चर है उसने जो है एक दोस्ती को, एक शादीशुदा ज़िंदगी को, एक कामयाबी के तस्वुरात को जो है वो मस्त करके रख दिया है। नौजवान समझने लगे कि खुशी सिर्फ महंगे ब्रांड्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, शान शौकत के अंदर, अच्छे फ़ोन्स के अंदर जिनसे वो रील्स बनाते हैं और बार बार जो शीशे की तरफ अपना फ़ोन दिखाते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर उसका दारोमदार रह गया है। मगर हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें कि अपने बच्चों को, आगे आने वाले नस्लों को आपने सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर कैसे बताना है, कैसे आपने उनको एजुकेट करना है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिविटी क्या है और इसकी नेगेटिविटी हमें किस दलदल में लेके जा रही है। आज हम इसी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और हमारी जो मेहमान ख़ास हैं वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट है फ़रियाल यूसुफ उनका नाम है, और हमारे शो का हिस्सा भी है, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ़रियाल? जी शुक्र अल्लाह का। फ़रियाल, मैंने क्रक्स तो बता दिए जो होने वाला है और जो हो रहा है जी। क्या आप समझती हैं एक रिलेशनशिप के ऊपर, चाहे वो दोस्ती का रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, माँ बाप का रिलेशनशिप है, औलाद का रिलेशनशिप है, उस पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे मुरतब हो रहा है? जी, बहुत सारी बातें आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में बताई हैं और एक एक पॉइंट जो भी आपने डिस्कस किया वो बिल्कुल 100% राइट है। मैं खुद इससे एग्री करती हूँ और शायद हमारे सुनने वाले भी इससे एग्री करते होंगे। सोशल मीडिया ने सिर्फ एक इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं किया, अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो हर रिश्ता जो भी इसको देख रहा है, हर रिश्ता इससे इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली अगर हम सबसे पहली बात करें बॉयज़ की, इस वक्त पाकिस्तान में 31% यूथ ऐसी है, यंगस्टर ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, जिनमें 51% खाली फीमेल हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके पास स्किल नहीं है। और सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से ये हो रहा है कि वो दिन रात बैठे हैं, फ्री हैं, जहाँ भी बैठे हैं, यहाँ तक खाना खा रहे हैं तो भी रील्स स्क्रॉल हो रही है, वॉशरूम में बैठे हैं यहाँ तक कि वहाँ भी मोबाइल उनके पास है। अब वो दिन रात एक लग्जरी लाइफ को देख रहे हैं कि कैसे ओवरनाइट, जैसा भी आपने जिक्र किया कि रिच हो जाना है,
فنکشن ہو رہے ہیں شادی کے، وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ پہلے شادی کا فنکشن 2 سے 3 دن تک رہتا تھا. اب ہمارے جو ٹک ٹاکر حضرات ہیں جو تھوڑے زیادہ فیمس ہیں ان کا 1 مہینے تک فنکشن چلتا ہے. اب اس سب کو دیکھ کر باقی جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. جن کے پاس ایک معمولی جاب بھی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا وہ خودکشی کر لیں یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور وہ بھی سوچے کہ ہم بھی ولاگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا وہ غلط کاموں میں جا رہے ہیں، یا وہ غلط کاموں میں جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2023 سے لے کے 25 تک میرے اپنے اسٹوڈنٹ میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جاب چھوڑ دی. ان کا کہنا ہے کہ 50,000 60,000 میں گزارا نہیں ہوتا، ہم بھی ٹک ٹاکر بنتے ہیں تاکہ ہمیں گفٹنگ ہو. یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں جو گلی محلوں سے اٹھے ہیں اور راتوں رات امیر ہو گئے ہیں، لگژری شادیاں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی سوری ٹو سے گرل فرینڈ کا آج کل بہت زیادہ کنسیپٹ چل رہا ہے، ان کو وہ گفٹس دے رہے ہیں. پھر آئی فون کا بہت زیادہ چل گیا. سب سے زیادہ سوشل میڈیا نے جس کلاس کو امپیکٹ کیا ہے وہ ہے لوئر مڈل کلاس. لوور مڈل کلاس جی، نہ تو وہ پور میں وہ رہنا نہیں چاہتے، رچ میں وہ پہنچ نہیں پاتے، بیچ میں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور کنفیوزڈ ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور کچھ آئے نہ آئے، گھر میں کھانا پکے نہ پکے، لیکن وہی بات ہے کہ 3 کیمروں والا موبائل لازمی ہونا چاہیے. ایک خاتون مجھے ملی ہے، میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی. وہ آئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میں گھروں میں کام کرتی ہوں اور مجھے تقریباً 1.5 سال لگا ہے دن رات محنت کرنے میں، ایک دن میں 3 4 گھروں میں کام کرنے پہ، پیسے اکٹھے کرنے پہ. کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا کہ مجھے 3 کیمروں والا موبائل چاہیے. اب وہ ایک میڈ کی بچی ہے، وہ بوڑھی خاتون گھروں میں کام کر رہی ہے جس کے سر پہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بیٹی کو کیا چاہیے؟ اس کو ایجوکیشن نہیں چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن کا تو کنسیپٹ نکل گیا ہے، سب بچوں کے دماغ سے نکل گیا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اس پہ بھی کوئی فوکس کرنا ہے. پہلے ہوتا تھا کوئی بچوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کے کیا ڈریمز ہیں، بچے بتاتے تھے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے اس طرح کرنا ہے. اب بچوں سے پوچھے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں بس یہ والی چیز سیکھ لوں، یہ والا ٹرینڈ آ رہا ہے، یہ والا سانگ ہٹ ہے، اس کے اوپر ایسے جا رہے ہیں بچے، ٹرینڈ کو بس فالو کر رہے ہیں. ایک بچے کو ٹک ٹاکرز کے نام پتہ ہیں، میل فیمیل بنی ہوئی ہیں، فیمیل میل بنے ہوئے ہیں، پہچان ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے. اور اسپیشلی آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک پہ اب جائیں، پہلے ایک چیز ہوتی تھی بچوں میں ایک پردہ ہوتا تھا چیز کا، ہر چیز ہر بچے اسپیشلی بوائز، بچوں میں اگر بوائز کی بات کریں تو کچھ چیزیں ان سے پس پردہ تھیں، ہر چیز ان کے سامنے عیاں نہیں تھی. اب آپ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھ لیں. اب اسپیشلی میں سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کر رہی ہے کانٹینٹ وائز، بالکل، اور یوز بھی زیادہ ٹک ٹاک ہی ہو رہی ہے پاکستان میں. اب اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ عجیب، سوری ٹو سے میں اپنے ورڈز جو میں یوز کر رہی ہوں، ایک سافٹ پورن بن گیا ہوا ہے ہمارا ٹک ٹاک، جس میں آپ نہ آپ کو کوئی ڈریسنگ کی سینس رہی ہے، نہ آپ کو اس چیز کی سینس رہی ہے کہ آپ کیا شو کر رہے ہو، آپ کیا سوسائٹی میں ڈیلیور کر رہے ہو، آپ کا کیا کردار ہے لوگوں میں، کہ آپ لوگوں کو دے کے کیا جا رہے ہو. کل کو آپ کو لوگ کن ورڈز میں یاد رکھتے ہیں. آپ کھول کے دیکھیں، آپ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، آپ ویسی دوسری دیکھیں، اس کے بعد الگورتھم آپ کو ٹریک کر لے گا اور آپ کو ویسی چیزیں دکھانی شروع کر دے گا. بچوں کے دماغ اتنی چھوٹی ایج میں ان کو بالکل ینگ کر دیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے اوپن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ لینگویج بول رہے ہیں آج کل، جی جو وہ لینگویج بول رہے ہیں، سلینگز بول رہے ہیں، بالکل وہ بھی دیکھنے میں شادی شدہ خواتین ہیں، کپل ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ان کا ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے اوپن کریں کہ ہماری شادی. میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہمارے ہاں ٹریڈیشنز کو بڑا ہی کہتے ہیں سوچ سمجھ کے بات کی جاتی تھی، اسٹیریو ٹائپس کے اوپر، ٹیبوز کے اوپر بولنے سے لوگ 10 بار سوچتے تھے کہ ہم نے اگر شادی کا پاک رشتہ ہے تو اس کی جو بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں یا بعد کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک کپل کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی پبلکلی عیاں نہیں کرتے. یہ تقاضا بھی ایسا ہی ہے. مگر اب ٹک ٹاک کے اوپر جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ جو یہ چیزیں جو ریلیشن شپ کو اتنا آپ پرومیننٹ کرتے ہو یا آپ ایسے سیناریوں میں آ جاتے ہو جس پہ لوگ جو ہیں بڑا پازیٹیو اور ان کے اوپر مینٹل افیکٹ آتے ہیں ڈفرینٹ، تو آپ کیسے اس چیز کو کرب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. 100 طرح کی چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اس ساری چیزوں کو اوپن رکھ دیا ہے فیملی ولاگنگ نے. فیملی ولاگنگ میں آپ اپنا پرسنل روم تک شو کر رہے ہیں. اچھا، آپ کو کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکوں لڑکیوں پر سوشل میڈیا کا جو دباؤ ہے کس طرح مختلف انداز میں ہے؟ خواتین پر دباؤ کس طرح مختلف ہے اور لڑکوں پہ دباؤ کس طرح مختلف ہے؟
لڑکوں کا جیسا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ان پہ دباؤ اس طرح کا کہ وہ رچ ہو جائیں، اس کے لیے چاہے ان کو گیملنگ کرنی پڑے. لاسٹ آپ نے دیکھا کچھ دنوں سے ہماری FIA FBR سارے الرٹ ہوئے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کو پکڑ رہے تھے جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ کارڈنگ ہو رہی ہے، بڑی کھلم کھلا کارڈنگ کر رہے ہیں جس کے بعد گفٹنگ ہوتی ہے. آپ خود سوچیں ایسے کون سے آپ کے اتنے رچ فین بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو کروڑوں کی گفٹنگ کر رہے ہیں اور آپ دنیا میں اور کوئی کام نہیں کر رہے. پھر گفٹنگ کے علاوہ بیک اینڈ پہ اللہ جانے کہ کیا ہے کہ کتنی گفٹنگ ہے کتنی نہیں ہے، لیکن بتائی تو کروڑوں میں جاتی ہے. گاڑیاں شو کی جا رہی ہیں، ہر بندہ اپنی جتنی اس کی وہ بندی ہے نا کیپیسٹی ہے اس سے بڑی گاڑی لے کے پھر رہا ہے. ایک اور چیز فریال بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے بہتر بتا سکتی ہیں. خواتین جو اکثر بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ سوشل انفلوئنسرز ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بھی ہیں جن کی فالوئنگ ہے، وہ اگر کوئی اپنا برانڈ بھی لیتی ہیں تو پراپرلی اپنے فون سے پورا برانڈ دکھاتی ہیں، ہاتھ دکھائیں گی، ڈائمنڈ کی رنگز پہنی ہوئی ہیں تو اپنا ہاتھ دکھائیں گی. کوئی 2-4 اپنے انہوں نے ہرمس یا گوچی یا پراڈا یا فیراگامو کے برانڈز ہیں تو پراپرلی وہ دکھائیں گی. کیوں ایسا؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وائی ٹو جیلس ادرز یا ٹو شو ہاؤ رچ دے آر یا دے ہیو دیئر اون انفیریئر کمپلیکسز؟ واٹ از دا سچویشن اینڈ واٹ از دا ریزن؟ اس میں آپ کے جو سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ ہے نا، میرا خیال میں کہ یہ زیادہ ویلڈ ہیں کہ ایک تو ان کو اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، جیسا میں نے بتایا کہ پور وہ رہنا نہیں چاہتے، کسی طریقے سے وہ ریچ کلاس میں جانا چاہتے ہیں، وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریچ ہیں اور یہ جو برانڈز ہیں اگر ہم یہ یوز کریں گے تو شو ہوگا کہ ہم ریچ ہیں. اور سیکنڈ چیز اپنی سیٹسفیکشن، ڈوپامن. اب سیٹسفیکشن ان کا ڈوپامن اسی طرح ریلیز ہوتا ہے، جی اسی طرح ریلیز ہوتا ہے اور وہ خوش اس چیز پہ بھی نہیں رہتے. اب میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، انڈین ریسرچ نے بڑی پیاری بات کی کہ انفلوئنسرز کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے فادر آپ کے لیے ایک چاکلیٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک چاکلیٹ لا رہا ہوں، آپ کو چاکلیٹ پسند ہے، آپ خوش ہو گئی ہیں. جب تک چاکلیٹ آ نہیں جاتی آپ خوشی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ویٹ کر رہی ہیں، چاکلیٹ آ گئی آپ نے کھا لی. اگلے دن پھر وہی چاکلیٹ آپ کے لیے آئی ہے، پھر اس سے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، 1 مہینہ آپ کے لیے وہی چاکلیٹ آ رہی ہے اور اسی طرح آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے چاکلیٹ آنے سے پہلے. جو آپ کا مینٹل سیٹسفیکشن، جو آپ کا ڈوپامن ہائی تھا فرسٹ ڈے، کیا وہ 30 ڈے پہ بھی اتنا ہی ہائی ہے؟ جب 30 دن بعد آپ کو وہ چاکلیٹ مل رہی ہے لگاتار 30 دن، تو پہلے اور لاسٹ ڈے جو آپ کا تھا اس میں آپ کا ڈوپامن سیم تھا؟ نہیں تھا. جو خوشی آپ کو شروع کے دنوں میں مل رہی تھی وہ اینڈ پہ نہیں مل رہی. بالکل آپ وہ اس چیز کے اتنی عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کو اب اس سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے چاکلیٹ آ رہی ہے آنے دو. اسی طرح ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. وہی برانڈ روزانہ یوز کر کے، اسی طرح کی ولاگنگ کر کے، وہی گفٹنگ روزانہ، وہی چیزیں، وہی پارٹیز کر کے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. اس سے اوپر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کمپٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے اور کچھ اور کر کے دکھائیں، سپیریئر شو کرنا. اور اس سب کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے ڈوپامن کو انکریز کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں پتا وہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں، بس وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ریلیشن شپ کوچ ہیں، آپ کو سامنے کپلز آتے ہیں، آپ سے اپنا سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے اس خود پسندی کو ہم حقیقت پسندی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ ریلائز کرنا ہوگا. دیکھیں جب کوئی ریلیشن شپ میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ نہیں ہے، اس کی سینسز بھی کام کر رہی ہیں کہ پردے کے پیچھے، اسکرین کے پیچھے دنیا کچھ اور ہے. ان کے گھر میں بھی تناؤ ہوتے ہیں، ان کی بھی بیگمات ویسی ہی ہیں، وہ بھی لڑکیاں ویسی ہی ہیں جیسی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کو ویسا کرنا ہے، ویسی لک دینی ہے، تو آپ کو ان کو پیسے دینے ہوں گے، ان پہ پیسہ لگانا ہوگا، ان کو ویسا کریں جیسے آپ کو پسند ہے، ان کو ویسی لک دیں، ان کو دیکھیں. آپ جس چیز پہ جس چیز پہ آپ جتنی توجہ دیں گے وہ اتنی نکھرتی چلی جائے گی. آپ جو ہے جس طرح ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں، آپ ایڈریس کر سکتی ہیں کہ یہ صرف کانٹینٹ ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. جی بالکل، یہ کانٹینٹ ہے اور یہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اس میں بہت سی ایفرٹس ڈالی جاتی ہے، 50 ارد گرد کیمرہ مین کھڑے کیے جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس میں کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ایک ویڈیو نکلے تو وہ ایک امپیکٹ کریٹ ہو. وہ امپیکٹ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ امپیکٹ جو ہے صرف ایک ڈیجیٹل فورم کے لیے جس کی چیز بک جائے. بالکل. یو ایس میں ایک کمپنی ہے، وہ پراپر یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے سیلیبریٹیز کے لیے، ایون سیلیبریٹیز نے سب سے پہلے، یہ یو ایس کی ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز نے یہ چیز سٹارٹ کی کہ وہ ایک آپ کو سروس کمپنی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنا اگر فوٹو شوٹ کروانا ہے، کلپس بنوانے ہیں، کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، تو آپ کو ایک پرائیویٹ جیٹ دیتے ہیں.
پرائیویٹ جیٹ آپ نے وہ اڑانا نہیں ہے, صرف آپ کو ایک ٹیم ہوگی اور آپ نے اس ٹیم کے ساتھ جا کے اس پرائیویٹ جیٹ میں فوٹو شوٹ کروانا ہے, ویلاگ بنانا ہے, جو مرضی کریں. وہاں سے وہ کنسیپٹ سٹارٹ ہوا اور کافی بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا اور ملین میں ان کے فالوورز گئے کہ یہ وہی کانسیپٹ جو آہستہ آہستہ جو انفیوز ہو رہا ہے ہمارے وہ انفلوئنسرز میں آ گیا اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ چاہے وہ چیز رینٹ پہ آ رہی ہے, کسی کو نہیں پتا, سامنے بیٹھا یہ اصل ہے, سامنے بیٹھا چاہے ساری اسپانسر ہی ہوتی ہے, لوگوں تو پوری پوری شادیاں اسپانسر کرتے ہیں. کیا خیر, اینی ویز تھینک یو سو مچ فریال, اٹ واز اے پلیجر میٹنگ یو. اور بہت ہم نے اچھی آج ڈسکشن کی ہے, بہت فروٹفل ڈسکشن کی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود تھی فریال یوسف, ریلیشن شپ ایکسپرٹ. آج ہم نے کانٹینٹ کے اوپر بات کی ہے, ڈیجیٹل کریٹرز, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز, انفلوئنسرز, ٹک ٹاکرز ہمیشہ سے ہی ہمارے سامنے ایسی سی چیزیں لے کر آتے ہیں جس کو ہم دیکھ کے واقعی حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ ریالٹی میں سب کچھ ایسا ہے, مگر سیریسلی یہ ریالٹی اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو جو ہے ان کے مستقبل کے لیے ان کو نرش کریں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کے پاس جب چیز ہے وہی آپ کی سیٹسفیکشن ہے, اور جو والدین اصلاح کر سکتے ہیں بچوں کی وہ کوئی نہیں کر سکتا. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. سڑکوں پر محفوظ سفر ہر شہری کا بنیادی حق ہے, اور اسی حق کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ملک بھر میں دن رات اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. موٹر وے پولیس نہ صرف ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرتی ہے بلکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ, حادثات کی روک تھام اور جدید سیفٹی اقدامات کے ذریعے بھی ایک محفوظ سفری ماحول فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. خصوصاً سردیوں کے موسم میں دھند, فاگ اور اسموک جیسے موسمی خطرات سڑکوں پر حادثات کے خدشات کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایسے حالات میں لین ڈسپلن, رفتار کی پابندی اور غیر ضروری سفر سے گریز نہایت ضروری ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 اور آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز شہریوں کے لیے بر وقت معلومات اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آج کے مارننگ شو میں ہم جانیں گے کہ موٹر وے پولیس کا دائرہ اختیار کیا ہے, کن صورتوں میں چلان یا سزا ہو سکتی ہے, دھند کے دوران جو لین کی پابندی کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے, اور عوام کو سہولیت فراہم کرنے کے لیے کون سے جدید اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس عمران شاہد, جو کہ ادارے میں مجموعی کارکردگی, آپریشنل سرگرمیوں اور مستقبل کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران شاہد صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو موسم سرما ابھی گزرا ہے, بہت فوگ ہم نے دیکھی ہے, دھند اور اسموگ اور برا حال تھا. جگہ جگہ سے موٹر وے بھی آپ نے پتہ ہے کہ بند ہوئی ہے, لوگوں کو سفر کرنے میں بڑا مشکل پیش آیا ہے, اور لنکنگ روڈ جو انہوں نے لیے جی ٹی روڈ پہ بہت سے حادثات بھی ہوئے ہوں گے. تو ٹوٹل نمبر آف حادثات کی اگر بات کی جائے تو کتنے زیادہ ہوئے ہیں اس سال؟ اس میں یہ عرض کروں کہ حادثات تو ہوئے ہیں, اس میں تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن الحمدللہ کم ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہر سال آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ میڈیا, سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہیں اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ جو ویدر ایڈوائزری ہوتی ہے وہ بھی ہم ان کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو اپنا جو سفر ہوتا ہے وہ پلان کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے, اور جب راستے بند ہوتے ہیں یا بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو ٹائملی پتہ ہوتا ہے تو لوگ پھر سفر ہی نہیں کرتے. کیونکہ وہ پہلے جو ہوتا تھا کہ لوگ پھنس جاتے تھے موٹر وے پہ, یا ان کو ایسی جگہ سے ایگزٹ کرنا پڑتا جہاں ان کی منزل ان سے دور ہو جاتی, تو وہ مسائل اب کم ہو گئے ہیں. اور ٹائملی لوگوں کو جب انفارمیشن ملتی ہے تو لوگ بھی احتیاط کر رہے ہیں. اب لوگ باخبر بھی ہو گئے ہیں, لوگ محتاط بھی ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے حادثات کم ہو گئے ہیں. کم ہو گئے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند بات ہے. اچھا, چلان جو تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا تھا, بہت سختی کی گئی تھی چلانس کے اوپر, اور خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے اس کو سیٹ بیلٹ لگانا بہت ضروری ہے. اس پہ بھی چلان تھا, اور وہیکل کی جو آپ نے پراپر طریقے سے اس کی سرٹیفکیشن لینی تھی کہ وہ دھواں تو نہیں چھوڑتی, اس کے اوپر چلانز ہو رہے تھے. اور کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے سختی کی گئی ہے؟ جو زیادہ امپارٹنٹ چیزیں تھیں وہ اپنے خود ہی ہائی لائٹ کر دی ہیں, اور ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو حادثات کا سبب بنتی ہیں. مثلا جس کو ہم کہتے ہیں لین ڈسپلن, کہ ہم ایک اپنی لین میں جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بڑی گاڑیاں جو ہیں پی ایس ویز ہیں یا ایچ ٹی ویز ہیں ان کے لیے فرسٹ لین ہوتی ہے, وہ صرف سیکنڈ لین جو مڈل والی ہے اسی سے کراس کر سکتے ہیں. اگر وہ فرسٹ لین میں آئیں تو ان کی وجہ سے مین جو چھوٹی گاڑیوں کی ٹریفک ہے یا کراسنگ ہے یا تیز سپیڈز کے ساتھ جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے لیے
رکاوٹ بھی بنتی ہے اور حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز وضاحت کرتا چلوں کہ جرمانے اور چلان وہ تھوڑی سی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پلیزنٹ نہیں ہوتا جب لوگوں کو روک کے ان کو جرمانہ کیا جائے. تو اس کے لیے ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ پالیسی آئی ہے, پہلے سے بھی تھی اب دوبارہ مطلب ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹول پلازاز پہ اور ایسی جہاں جہاں پہ ہمیں موقع ملے جیسے ریسٹ ایریا ہیں تو ہماری ٹیمیں ہیں موبائل ایجوکیشن یونٹ کی, وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, بریف کرنے کے لیے, انہیں لیفلیٹ دینے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کن چیزوں کو انہوں نے اوائڈ کرنا ہے, کن چیزوں سے پرہیز کر کے وہ چلان سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ حادثات سے بھی ان کی بچت ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ جو حادثہ ہوتا ہے یہاں موٹر وے کا جو حادثہ ہوتا ہے آپ کی بھی اس چیز پہ نظر ہوگی کہ وہ صرف اس گاڑی یا اس بندے کے لیے نقصان دہ تو ہوتا ہی ہے, اس کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ, کیونکہ یہ وہ ایک چین ہوتی ہے, ایک گاڑی اگر خدا نخواستہ غلط جگہ پہ بریک لگا لے تو پیچھے 5-7 گاڑیاں لگ جاتی ہیں, درجن بھی لگ جاتی ہیں اور اس میں ملٹیپل ڈیتھس ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی ایک افسوسناک قسم کا سین ہوتا ہے. رپورٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک تکلیف اور غم کا. اچھا ایک M2 کی بات کریں, بیکاز اب M2 بھی دیکھ رہے ہیں جو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہے, ایک کلر کہار کے پاس سے ایک آتا ہے, ایک سلوپ سی آتی ہے اور ایک چڑھائی سی بھی ہے جو بالکل سرکولر چڑھائی ہے. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس وہاں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جو کہ میں نے وٹنس کیے, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں جو ہے ایک بار جو ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ کانوائے کی صورت میں آپ گاڑیاں ساری لے کے جاتے تھے تاکہ وہ اوپر چڑھ سکیں. تو اس سچویشن کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں اور اس طرف کچھ کیوں نہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں آپ کی بات کو میں بالکل سیکنڈ ہی کرتا ہوں, کیونکہ اس ایریا میں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کلر کار کا, سالٹ رینج کا, یہاں پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں. کیا وہ سلپری ہوتی ہے سالٹ کی وجہ سے؟ میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ میرے پاس لاہور سے لے کر کوٹ مومن تک ہے جو M2 ساؤتھ ہے. M2 نارتھ کے جو DIG صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں ان کا آفس ہے, اور لیکن چونکہ روڈ ایک ہی ہے تو اس کے مسائل بھی ملتے جلتے ہیں اور ٹرین بھی ایک ہی جیسی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. تو اس میں یہ عرض کروں کہ وہاں کنوائے بھی بنائے گئے, اس کے علاوہ جو سپیڈ لمٹ ہے وہ بھی بہت کم کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے حادثات کم ہوئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں, کیونکہ اب وہاں پہ ہماری ویجیلنس بھی بہت زیادہ ہے. ہم نے وہاں پہ ہمارے وہاں کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے وہاں اسپیشل ٹیمیں بھی ڈپلائی کی ہوئی ہیں, اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو تو کنوائے کے بغیر نہیں جانے دیا جاتا, اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ جب ٹریول کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اگر سپیڈ لمٹ, کیونکہ وہاں پہ کیمرے بھی ہم نے زیادہ نصب کر دیے ہیں. ویجیلنس جب زیادہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ویجیلنس جو ہے وہ دیٹس پرائز آف فریڈم ایز ویل ایز پروٹیکشن. تو لوگ پھر کیئرفل ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ لوگ چیک کرنے کے لیے ٹیمیں بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی ایک جگہ ہے, مطلب چند منٹ آپ لیٹ ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹر لیٹ دین نیور, کہ وہاں پہ خدا نخواستہ ایسی سپیڈ لگا کہ وہ چیز وہاں پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. وہاں پہ روڈ کا سٹرکچر اس طرح کا ہے, سلوپ بھی ہے اور موڑ بھی ہیں پہاڑ کے خطرناک, ایمرجنسی کے لیے بھی جگہ سائڈس پہ دی جی اس کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے NHA کے تعاون سے کہ کوئی گاڑی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اوپر کی طرف انہوں نے جی اپر سلوپس بنائے ہوئے ہیں, اس میں جا کے پھر گاڑی کی ایمرجنسی بریک بھی لگائی جا سکتی ہے, اس کو وہاں پہ سیو کیا جا سکتا ہے اگر کسی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو. تو سارے میئرز لیے گئے تو الحمدللہ بہت پرسنٹیج کم ہو گئی ہے. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, میری اپنی جو ایک آبزرویشن ہے, چھوٹی گاڑیاں جو ہیں جیسے آپ چھوٹی اگر بات کرو سوزوکی ہے یا کچھ ہے, ان کو بھی اکثر موٹر وے کے اوپر خراب ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہ گاڑیاں جو ہیں یا تو وہ گاڑیاں جو ہیں پراپر چیک نہیں کی جاتی جب آپ موٹر وے پہ چڑھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ سے ہی سائڈس پہ لگی ہوں گی ساری چھوٹی گاڑیاں خراب پڑی ہوں گی, اور لوگ بیچارے سڑکوں وہاں کھڑے ہوتے ہیں, خواتین بھی دیکھنے میں آئی ہیں. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس بیفور دے اسٹارٹ دیئر جرنی فرام دا موٹر وے وہاں کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ میں اس میں عرض کروں کہ چیک کیا جاتا ہے. یہ جو گاڑیوں کی روڈ فٹنس کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے باقاعدہ اس کے محکمے موجود ہیں اور وہ چیکنگ بھی کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, اور موٹر وے پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو گاڑیاں انٹر ہو, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو پہلے سے اگر چیک کر کے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے پاس فٹنس ہوتی ہے لیکن یا اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے یا کسی اور بعض اوقات چونکہ مشینری ہے بعض اوقات وہ خراب بھی ہو جاتی ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اسپیڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں موٹر وے دیکھ کے ان کے انجن گرم ہو جاتے ہیں, یا اور کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے کہ جو روڈ پہ انیویٹیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتے کہ بڑی گاڑیاں یا نئی گاڑیاں
یا اچھے انجن والی پاورفل انجن والی گاڑیاں وہ بھی خراب ہوتے ہوئے دیکھیں. پرسنٹیج آپ کی بات صحیح ہے کہ چھوٹی گاڑیوں میں زیادہ ہوتی ہے. ایک یہ مسئلہ ہے, اور میں نے کچھ سیمینار اٹینڈ کیے میں یونیورسٹیوں میں اور فیکٹریوں میں اور باقی جگہوں پہ جا کے روڈ سیفٹی کے ہم سیمینار کرواتے ہیں اویئرنیس کے لیے. تو اس میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اس میں موٹر وے پہ یو ٹرن کیوں نہیں ہوتا نا واپس آنے کے لیے. تو انہیں ہم نے کہا کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے لیے اب آپ فرض کرو لاہور سے روانہ ہوئے ہیں گجرانوالے کے لیے یا فیصل آباد کے لیے اسلام آباد کے لیے, تو آپ کو واپس تو انہوں نے کہا کہ جی اگر فیول ختم ہو جائے اور ادھر پتہ چلے کہ جی ہمارا فیول کم ہے, تو اب یہ بیسک ذمہ داری جو بندہ اسٹیئرنگ وہیل پہ بیٹھ رہا ہے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ پہلے چیک سیلف رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اپنے فیول کے اپنے ٹائرز چیک کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بریک آئل ہے, بالکل فٹنس آپ مینٹین رکھیں اپنی کار کی. اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے جب سنو ہوتی ہے بہت زیادہ, جو ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں مریکی ایکسپریس وے, ظاہر ہے آپ کی جوریڈکشن ہے یا نہیں ہے, بیکاز آپ یو آر دا مین پرسن فوکل پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, دیٹس وائی وی بین آسکنگ یو دیز کوشچنس. تو وہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں سنو کے لیے, ان کے پاس سنو چینز نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہی کھڑی رہ جاتی ہیں, یا اکثر دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ سلپ اوے ہو گئی ہیں, کھائیوں میں گر گئی ہیں. تو اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایک پراپر طریقے سے جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی کہ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں یا تو ایکسپریس ہائی ویز پہ نہ لے کر آئیں, موٹر ویز پہ نہ لے کر آئیں. چھوٹی گاڑیاں کسی کا تذلیل کرنے کے لیے نہیں ہیں, اٹس اے کار فار اے سیفٹی فار دا انٹائر فیملی. بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق بھی کرتا ہوں اور اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایسی گاڑی ہی موٹر وے پہ اور ہائی ویز پہ لانی چاہیے جو ان کی اپنی جو حفاظت ہے اس کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے. اس میں کوئی دانہ خاصہ سوشل سنابری والی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک ہے, جیسے آپ نے خود پچھلے اپنے آبزرویشن میں بات ہائی لائٹ کی ہے کہ چاہیے یہ کہ وہ فٹنس کو چیک کروائیں, کیونکہ چھوٹی گاڑی ساری کی ساری تو خراب نہیں ہوتی. اچھا کیا لائسنس چیک ہوتا ہے موٹر وے کے اوپر؟ جی بالکل ہوتا ہے. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا, میں تو کبھی گئی ہوں تو میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے کبھی لائسنس چیک کیا. میں آپ کو عرض کروں کہ اب 100% اگر چیکنگ شروع ہو جائے نا میم, تو پھر یہ ہوگا کہ جو ٹریفک کی روانی ہے, اگر ہم وہاں پہ مطلب ایک تو ہائی اسپیڈ زون ہے نا موٹر وے, اس پہ ہم اس طرح کی ناکہ بندی اور چیکنگ کر نہیں سکتے جیسے کہ عام ہائی ویز پہ یا عام روڈز پہ. آپ اچھا ایک چیز ہو سکتا ہے, آپ ٹول کے اوپر جو ہے اسکین یور لائسنس اینڈ جسٹ وہ جو راڈ کھلے گا, جب ہم پیسے بھی تو دیتے ہیں نا, ہم ٹول پلازا دیتے ہیں تب تک ٹول پلازا کا بیریئر نہیں کھلتا جب تک ہم ان کو پیسے نہیں دیتے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایم ٹیگ کے علاوہ آپ اپنا لائسنس جو ہے اسکین کریں اور سیدھا آپ کے وہاں سے بیریئرز کھلیں اور آپ نکل جائیں. جی بالکل. اب یہ چیز کہ ہم چیک کرتے ہیں, اب جو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کی چیکنگ نہیں ہوئی ڈرائیونگ لائسنس کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کی وائلیشن نہیں کی ہوگی تو پھر آپ کو چیک نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جسٹ اباؤٹ اے سیفٹی. جی تو اس میں عرض کروں کہ اب ڈیجیٹل لائسنسنگ کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں, ڈیجیٹل لائسنسنگ کی طرف, اور ڈیجیٹل لائسنسز جب بن جائیں گے تو اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا ایم ٹیگ کے ساتھ. تو جب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ گاڑی آئے گی آٹومیٹکلی پتہ لگ جائے گا, وہ پہلے سے پتہ چل جائے گا, جتنا بیلنس ہوتا ہے اتنا پتہ لگ جائے گا کہ لائسنس ہے یا نہیں ہے, تو وہ پھر ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی, اس کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں. اچھا ڈی آئی جی صاحب یہ بھی مجھے بتائے گا کہ 130 شہریوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ 130 کے اوپر وہ کون کون سی ہیلپس وہاں سے لے سکتے ہیں, کسی کے لیے کتنی سہولتیں جو ہیں وہ 130 پرووائڈ کر رہی ہے؟ 130 جو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے کی ہیلپ لائن ہے, راؤنڈ دا کلاک مینڈ ہے, اور ہر کال کو ریسیو بھی کیا جاتا ہے اور رسپونڈ بھی کیا جاتا ہے. اور جو موٹر وے کے اوپر آپ نے ہماری گاڑیاں پیٹرول کرتے ہوئے دیکھی ہوں گی, اس میں جو ہمارے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وائرلیس کے ذریعے اور ٹیلی فون واٹس ایپ ہر طریقے سے ان کو اطلاع فوراً کنوے کی جاتی ہے, اور جو نزدیک ترین گاڑی اور آفیسر ہوتے ہیں دے رش ٹو دا وکٹم, جس کی گاڑی خراب ہوئی ہے, خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے. اچھا آپ نے پوچھا کہ اور کون کون سی ہیلپ, تو ایک تو یہ ہے کہ جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, گاڑی خراب ہو گئی ہے, فیول ختم ہو گیا ہے, یا اور کوئی خدا نخواستہ کسی کو اچانک ایسی کوئی تکلیف ہو گئی ہے ہیلتھ وائز اور ان کو ایمبولینس چاہیے, تو وہ 1122 کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور جتنے بھی ادارے ہیں جیسے فائر بریگیڈ ہے, سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. ہمارا جو کنٹرول روم ہوتا ہے وہاں تک 130 سے کال آتی ہے اور ہماری وائرلیس اور ٹیلی فونیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور ٹائملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ 10 منٹ سے اگر اوپر ہو تو پھر جواب طلبی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ 10 منٹ تک آپ کا 10 منٹ سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ سے بھی پہلے. اچھا موٹر وے کے اوپر جو ہے M2 ہے, M3 ہے, M4 ہے, اوپر ہاسپٹل کوئی اویلیبل ہے؟ کسی کو ایمرجنسی سروس ہو جائے, ان کو DSQ جانا پڑتا ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ دور ہے, وہ شہروں کے قریب ہے, ٹھیک ہے, جہاں شہر ارد گرد جو آپ کے انٹرچینج پہ آ رہے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے. مگر آن دا موٹر وے
از دیر اینی ہاسپٹل, از دیر اینی ایمرجنسی سروس یا ٹراما سینٹر کوئی قیام ہے جس کا؟ میں اس میں عرض کروں کہ جیسے میں نے اپنے پچھلی جواب میں عرض کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اچانک کوئی تکلیف ہو جائے, کیونکہ بیماری کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کسی کو ہارٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, جی بالکل, تو وہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو 130 پہ اطلاع دیتے ہیں تو ہم فوراً ایمبولینس بھی ارینج کرتے ہیں, ان کو ڈاکٹر تک بھی پہنچاتے ہیں نزدیک سے. دوسرے جو آپ نے پوچھا ہے کہ موٹر وے کے اوپر یا ریسٹ ایریاز میں, تو اس طرح کے اسپتال وہاں پہ نہیں ہیں. جی اسپتال تو اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن جو بیسک ہیلتھ ہوتی ہے یا فرسٹ ایڈ آپ جس کو کہیں, وہ تو موٹر وے پولیس کے آفیسرز بھی دیتے ہیں, کیونکہ ہم فرسٹ رسپونڈر ہیں نا. حالانکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن چونکہ جب حادثہ ہوتا ہے یا گاڑی خراب ہوتی ہے یا کسی کے اوپر کوئی اٹیک آتا ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے, تو سب سے پہلے چونکہ موٹر وے پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے, تو ہمارے جو جوان اور آفیسر ہیں, ہماری ہر گاڑی جو بھی آپ نے دیکھی ہوگی, ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی ہوتا ہے. تو بیسک چیزیں تو ہم وہاں ان کو موقع پہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. مگر ایک میں چاہتی ہوں ایک لاسٹ میسیج اپنی عوام کو آپ ایجوکیٹ کرنے کے لیے دیتے جائیں کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو ہے کیا کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے. سب یہ جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے میم, تو اسی کو اگر ہم ریکیپ کریں, ساری باتیں کام کی, آپ نے بھی اس میں بہت اچھا ہائی لائٹ کیا ہے جتنے بھی ہمارے پیغام بن سکتے تھے. اور سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ہماری یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے ہماری خدمت کے لیے, لیکن جب تک ہم اس کی لک آفٹر نہیں کریں گے تو کسی بھی اور مشین کی طرح, جیسے موبائل فون ہے, آپ اس کا چارج نہ کریں, اس کا کریڈٹ کا خیال نہ رکھیں, اس کے اسکرین کا خیال نہ رکھیں, تو وہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. سیم گوز ٹو فار وہیکلس, کہ وہیکلس کی جب تک کیئر نہ کی جائے, ان کی لک آفٹر نہ کی جائے, کسی موقع پہ وہ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو پھر آپ اس نعمت کو زحمت نہ, جی بالکل, یو ول لینڈ ان ٹربل. اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاط کی جائے, کیونکہ احتیاط میں میں ایک ٹریننگ کے لیے گیا تھا US, تو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وی آر لیسٹ پوسڈ اباؤٹ یو وین یو آر ڈرائیونگ irresponsibly آن دا ہائی ویز اور موٹر ویز. انہوں نے کہا کہ وی آر مور ورڈ اینڈ وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ ادر پیپل, کیونکہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے اور بہت ساری گاڑیاں, بہت سارے لوگ, بہت سارے شہری, ان کے لیے نقصان بن سکتا ہے. اور تیسری اور آخری بات یہی ہے کہ ریش ڈرائیونگ کر کے, اوور اسپیڈنگ کر کے, یا اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے اور اپنے دوستوں یا رشتہ داروں یا اپنے ویورز کو دکھا کے ہم کوئی ایک اچھی مثال نہیں بنا رہے ہوتے, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے, کیونکہ اس میں جو امیچور ذہن ہوتے ہیں وہ اس کو پک کر لیتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ ہمیں اچھی ایگزامپلس بنانی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور باتیں کر کے, کیونکہ یہ جو سیشن تھا یہ بہت ضروری تھا اویئرنیس کے لیے, لوگوں کی آگاہی کے لیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہے DIG نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس عمران شاہد صاحب. آپ نے سنا جس طرح انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ تنبیہ بھی کی ہے, آگاہ بھی کیا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ سفر پر جاتے ہیں, اور کوئی بھی جو بلا ہے یا کوئی بھی جو مسائل ہیں وہ بتا کے نہیں آتے, مگر آپ کو ایکوپڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. سب سے بڑا چیلنج جو والدین کے لیے ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے. بچوں کی صحت ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے, خاص طور پر جب وہ موبائل اسکرینز کا استعمال کرتے ہیں, روٹین سے ہٹ جاتے ہیں, جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس سے بچوں کی غذا جو ہے وہ تو متاثر ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اوبیسٹی ہوتی ہے, جو ان کو اور بھی پرابلمس ہوتی ہیں, ان کے لیور کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میجر جو ایک چنک ہوتا ہے وائٹامنس کا, پروٹینز کا, کاربس کا, اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور پیزا, برگرز, چپس, شاورماز اور کوکس, میٹھے مشروبات بچوں کو وقتی طور پہ تو خوشی دیتا ہے, لیکن اس کے طویل عرصے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان میں کمزور قوت مدافعت, سستی, تعلیمی کارکردگی میں متاثر ہونا, یہ سب چیزوں کا باعث بنتا ہے. اور ماہر غذائیت کے مطابق جو ہے بچپن میں جو اپنائی گئی خوراک ہوتی ہے وہ پوری زندگی آپ کے کام آتی ہے. جو آپ نے بچپن میں کھایا ہوتا ہے وہی آپ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کسی بھی عمر میں چلے جائیں تو. اور اگر کم عمری میں بچوں کو متوازن غذا نہ دی جائے اور صحت مند ناشتہ نہ کروایا جائے, اور ہر وقت ان کے ہاتھوں میں اسمارٹ ایپس اور اسمارٹ فونز دے دیے جائیں, جس سے نہ صرف ان کی صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے بلکہ بہت سی اور ان کو چیلنجز جو ہے درپیش ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے, نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں گے. بچوں کی نیوٹریشن کتنی ضروری ہے,
न्यूट्रिशन में क्या क्या देना चाहिए और कौन सी जो ग़िज़ा होती है वो किस चीज़ के लिए काम आती है और किस चीज़ के लिए वो मनफी असरात जो है मुरतब करती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर मरियम वक़ार, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, बच्चों की जो डाइट होती है, चलो बड़े तो बाद में डाइटिंग कर के जो है अपने आप को मार मूर के कम कर लेते हैं, बच्चे जो 20 है, बिल्कुल ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ना डाइट उस तरह कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन्होंने स्मार्टफोन्स से भी खेलना है, उन्होंने हर वक्त बैठना भी है, और आपको पता है जो आजकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, उसमें उन आजकल बाहर आउटडोर गेम्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं बिल्कुल रही जिस तरह पहले होती थी। क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना, एक हमारे पास जंक फूड जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों की ओबेसिटी में, और सेकंड जो है स्क्रीन टाइम। बच्चों ने कोई भी चीज़ खानी है आजकल, वो जो है व्लॉग्स लगा लेते हैं, यूट्यूब लगा लेते हैं, या डिफरेंट जो भी वो शोज़ वगैरह देखते हैं, उसके बगैर उन्होंने खाना नहीं है। उसमें अब क्या होता है, जब आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है या आपके खाने के साथ होता है, तो आपको अपनी हंगर या फुलनेस जो है वो फील ही नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ओवर ईट कर लेते हैं, वो ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, और जो है फास्ट फूड की क्रेविंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जो है आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपका जो है पेट भर गया। क्यों? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन जितनी भी है वो आपकी टीवी की तरफ है या स्क्रीन टाइम की तरफ है, जिसकी वजह से ज़्यादा कंजप्शन होती है कैलोरीज़ की, और ये भी कोई गुड कैलोरीज़ नहीं है, बैड कैलोरीज़ होती हैं, जिसकी वजह से फिर जो है बच्चे खेलते भी नहीं है इतना। जैसे हमारे टाइम में हम लोग बाहर आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे, भागते दौड़ते थे। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गेम्स हैं, फ़ोन्स हैं, बैठे हुए हैं, PS4 है, इस तरह की डिफरेंट गेम्स हैं जो वो, और इस तरह की इतनी एक्टिविटीज़ हैं जो वो बैठ के कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों में ओबेसिटी आ रही है और बच्चे वेट गेन ज़्यादा करते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि मतलब जो आपका जंक फूड है उसको आप ओकेजनली जो है एक ट्रीट पर रखें, हाँ, वंस अ वीक रखें या किसी भी ओकेजन के तौर पर बस। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर बच्चे नहीं खाते उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स दे दें, आप उनको मल्टी वाइटामिन दे दें, नहीं खा रहे या वॉटेवर। आप रिकमेंड करती हैं कि इस एज के बच्चे को मल्टी वाइटामिन में लगाया जाए? नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। जब हमारे पास देखें एक नेचुरल है वाइटामिन लेने का सोर्स है या न्यूट्रिएंट्स लेने का, जैसे जिसको हम फूड कह रहे हैं, आप बच्चे को इनकरेज करें रदर देन ये कि आप उसे फोर्सफुली ईटिंग करा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जी, हम लोग उनको मल्टी वाइटामिन दे देते हैं तो जी उनकी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अल्लाह ताला ने बनाया है गुड सोर्स ऑफ फूड, तो आप उन्हें वो ही दें और उनको इनकरेज करें खाने के लिए। हाँ, मोस्टली पाकिस्तान में इस तरह से है कि हर दूसरे बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वो इस वजह से अब देखें आजकल हमारे टाइम पे हमारी मदर जो है हमें अच्छी खासी धूप लगवाती है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, बिल्कुल बच्चों का सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, वो फूड इंटेक नहीं है जैसे कि दूध है, दही है, इस तरह की चीज़ें ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी तो होनी है बच्चों में। अच्छा, कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने बच्चों को दूध दें, दही दें, डेयरी प्रोडक्ट्स दें, तो उनको एसिड रिफ्लक्स भी होता है, वो दूध और दही जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? क्या उनका मुतबादिल होना चाहिए? आप अगर जो है जो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दूध या डेयरी जो है, मुझे वैसे दूध से ही होता है, जो योगर्ट है वो बहुत कम बच्चों को जो है इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें अगर किसी को जो है योगर्ट नहीं करी, वो योगर्ट ले सकता है। आप जो है फ्रेश कोकोनट स्लाइस ले सकते हो। अच्छा। वो बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, अच्छी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इस तरह से जो है अगर आप सिर्फ कुछ बच्चों में होता है कि सिर्फ उन्हें मिल्क इफ़ेक्ट करता है, मतलब अगर आप उसको जो है किसी मिल्क शेक की फॉर्म में दे दें वो इफ़ेक्ट नहीं करता, उससे जो है उसको IBS या मल्टीपल जैसे आप कह सकते हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो हम पहले जब हिस्ट्री लेते हैं बच्चों की तो उसमें हम ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये इफ़ेक्ट नहीं करता तो हम उसको कहते हैं आप इसको डेट शेक दे दें, आप इसको जो है कोई जैसे ग्रीक योगर्ट दे दें, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को। अच्छा, बच्चे अक्सर खाना नहीं खाते और नाश्ता भी नहीं करते। हाँ, चलो खाना तो आप स्किप कर लेते हो, चलो आप उसकी जगह मिल्क शेक दे दो या व्हाटएवर फ्रूट बोल दे दो। नाश्ता उठ के अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करते, और नाश्ता जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है आपके पूरे दिन में? जो ब्रेकफास्ट है वो समझ लें कि आप एनर्जी का जो है ना बेस है आपकी एनर्जी की। अगर आप देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन और लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर उनका रिकॉर्ड चेक करो तो उनकी मदर जो है कभी भी उनका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करवाती। जो बच्चा नाश्ता करके आता है उसकी कंसंट्रेशन, उसके लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और वो अलर्ट रहता है, और जो बच्चे नहीं करते हैं वो जो है उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होती है, थके थके रहते हैं और मतलब पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। ये अगर हम लोग को एक सर्वे करें तो एक क्लियर डिफरेंस जो है हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए जो नाश्ता है उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, आपका जो एक वेट है जो आपने मेंटेन रखा है। कुछ बच्चे जो स्टंटेड हो जाते हैं, अंडरवेट
چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے مین ریزن یہ ہوتی ہے بچے ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے, اس کے بعد صرف دوپہر میں کھاتے ہیں, یا جنک فوڈ انٹیک اتنی زیادہ ہوتی ہے, ہماری جو کیلری نیڈ ہے اس کے اکارڈنگ بچے نہیں لے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک بچہ ہے, جیسے ٹوڈلر آپ کہہ لیں, 1 سال سے لے کے 3 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس کی کیلری 1000 سے لے کے جو ہے 1200, 1100, 150, وہ آپ کی ایج اور ویٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اتنی ہے اس کی کیلری انٹیک, لیکن وہ لے رہا ہے دن میں 700, 600, 500, 800. یا مدرس جو ہوتی ہیں صرف بچے کو 2-2.5 سال تک صرف دودھ ہی پلا رہی ہیں, دودھ ہی پلا رہی ہیں, کھانا نہیں کھلا رہی, بالکل نہیں دے رہی, فوڈ نہیں دے رہی, تو اس کی کیلری انٹیک جا ہی نہیں رہی جتنی اس کی نیڈ ہے, جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے انڈر ویٹ ہوتے ہیں, اسٹنٹیڈ ہوتے ہیں. ایک بچے کی جو کیلری کاؤنٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے 10 سال تک کے بچے کی کیلری کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا, 10 ایئرس کے بچے کی کیلری کاؤنٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس 1550 سے لے کے 2000 کے درمیان ہونی چاہیے. اب اس کی ہائٹ اور ویٹ کے اکارڈنگ ہی جو ہے ایگزیکٹ کیلری سیٹ ہوتی ہے. کچھ بچے جو ہے ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے, ان کی کیلریز جو ہے مطلب کیلری انٹیک ان کی اسٹارٹنگ سے اچھی ہوتی ہے. یہ ایک اسٹارٹ پیریڈ ہوتا ہے جب آپ 6 منتھس کے ہوتے ہو. ہمارے یہاں پہ پریکٹس کی ہی نہیں جاتی کہ 6 منتھس کے بعد آپ نے وننگ اسٹارٹ کرنی ہے, کمپلیمنٹری فیڈ اسٹارٹ کرنی ہے. مدر جو ہے 2-2.5 سال تک صرف دودھ ہی دے رہی ہیں. جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے, 6 ماہ کے بعد آپ نے اسی کمپلیمنٹری فیڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے, جس میں سیمی سالڈ فوڈ آتے ہیں, وہ بھی صرف 3 سے 4. 2 مہینے آپ کی کیلریز ہونی چاہیے 600 سے 700 تک. پھر 9 to 11 منتھس کے بعد آپ کی ہونی چاہیے 900 to 800. پھر جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے, اس میں آپ فیملی فوڈ انٹروڈیوس کرواتے ہو اور آپ کی کیلری نیڈ جو ہے وہ 1000 سے لے کے 1100 1200 تک ہوتی ہے. اچھا مریم, اسمارٹ اسنیکس کیا ہوتے ہیں؟ اسمارٹ اسنیکس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو نیوٹرینٹ پرووائڈ کریں. کچھ اسنیکنگ اس طرح کے جیسے ہم چپس کھا رہے ہیں, جس طرح کے جنک فوڈ کھا رہے ہیں, کیلری تو ہے لیکن وہ نیوٹرینٹس نہیں ہیں, وہ ایمٹی کیلریز کہہ لو یا بیڈ کیلریز کہہ لو آپ. اسمارٹ اسنیکس وہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے آپ کو نٹس ہو گئے, ڈیٹس ہو گئی, یوگرٹ ہوگی, فروٹ باؤل ہو گیا, جو ہے بوائلڈ کورن ہوگی. یہ ایک تو آپ کو فیلنگ آف فلنس رکھتا ہے, آپ کا میٹابولزم جو ہے مینٹین کرتا ہے, اور آپ کو جو ہے ایمٹی کیلریز سے بچاتا ہے. اور اسمارٹ اسنیکس کتنے کھانے چاہیے بچوں کو, کب کب دینے چاہیے؟ 2 اسنیکس آپ نے جو ہے آ ڈے ان کو دینے ہیں. جیسے کہ آپ کے 3 میجر میلز ہوتے ہیں, بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر, اور اس میں آپ نے 2 جو ہے اسنیکس ایڈ کرنے ہیں. اس میں آپ ایک 10 سے 11 بجے ایڈ کر سکتے ہو صبح, اور ایک شام 4 سے 5 بجے. اچھا, آپ یوگرٹ کر لو, فروٹس کر لو, نٹس کر لو, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. چاکلیٹس بہت زیادہ بچے کھاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں جو ہے ان کے دانت افیکٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ دانت نکالے ہوئے ہیں, کوئی دانت خراب ہیں, دانت اسٹین وائز سارے پیلے ہو جاتے ہیں. تو چاکلیٹس جو ہیں ان کو کب دینی چاہیے, کتنی دینی چاہیے؟ اچھا, ویسے تو اتنی زیادہ نہیں دینی چاہیے, دینی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ جو ہے شوگر بچوں کو بہت جلدی نہیں دیتے, مطلب میں پریفر نہیں کرتی ہوں. جب تک بچہ شوگر اسٹارٹ کرنی چاہیے 11-12 سال کا نہیں ہوتا, اس سے پہلے آپ شوگر نہ دیں اسے. 11-12 سال کے بچے کو شوگر دینی چاہیے, اس سے پہلے نہیں دینی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا ڈائبیٹک ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, ارلی ایج میں ہو رہی ہے ڈائبٹیز, کیونکہ آپ کا جنک فوڈ صرف چینی نہیں ہے. ہم جو جتنا جنک فوڈ لیتے ہیں, کاربز ہیں, اس میں بھی سب پروسیسڈ فوڈ ہے نا, تو یہ آپ کی انسولین اسپائک کرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر ان کی بچپن سے ہی اس طرح کی پریکٹس رکھیں گے, اگر آپ کے دیکھیں گھر میں جو ہے ایک اچھا سا ہیلدی لائف اسٹائل فالو ہو رہا ہے, بچے وہی فالو کریں گے, جو دیکھتے ہیں بچے وہی فالو کرتے ہیں. پیرنٹس بچوں کا رول ماڈل ہوتے ہیں, تو آپ خود ایک ہیلدی لائف اسٹائل فالو کریں جو بچے بھی آگے سے فردر وہ فالو کریں. اچھا مریم, یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے جن بچوں کو ڈائبٹیز بہت زیادہ بچوں میں ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہی ہے, تو اس کے سمٹمس کیا آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ بچوں میں یورینیشن بہت زیادہ, رات میں اسپیشلی لیگ کریمنگس بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ بچوں میں ارلی ایج میں جو ہے ان کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ تھا کہ موبائل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, دوسری ریزن ڈائبٹیز کی بھی ہوتی ہے. ڈائبٹیز افیکٹ کرتی ہے ہمارے نروس کو, ہماری آئیز کو, ہماری کڈنیز کو. اس کے علاوہ کچھ بچوں میں جو ہے اوبیسٹی آپ دیکھو گے بہت کامن ہوگی. کچھ بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے, کچھ کو بھوک بہت لگتی ہے, وہ ہائپو میں چلے جاتے ہیں, مطلب ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, فٹافٹ انہیں کھو پڑتی ہے کچھ کھانے کو دیں, اور وہ کھاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کھاتے ہیں ایک دم سے. تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے سمپٹمز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہو سکتی ہے ڈائبٹیز. پھر ہم اس میں جو ہے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جیسے HbA1c ہے, 3 منتھس کا شوگر ریکارڈ ہوتا ہے, اس میں ہم چیک کرتے ہیں. اگر اس میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم بچوں کو یہ ریکمینڈ. زیادہ جینیٹیکلی ہوتی ہے؟ جینیٹیکلی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. جس کی اگر فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے تو ہم ان میں تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ارلی اسٹیج سے ہی احتیاط کریں. یہ نہیں کہ آپ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ارلی ایج سے ہی اپنی ڈائٹ اس طرح کی رکھیں کہ آپ کو جو ہے آگے جا کے کمپلیکیشنس نہ آئیں. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کویشچنس پوچھیں بچوں کے حوالے سے,
تو بچوں کے لنچ باکس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں کہ کیا دیں کیا نہیں دیں. بائی دی اینڈ آف دی ڈے وہی جنک ڈبے اٹھاتی ہیں اور ان میں سے فرائی کر کے دیتی ہیں. تو بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ویورز بریک پہ جا رہے ہیں اور ڈاکٹر مریم وقار ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بچوں کو اسمارٹ سنیکس کیسے دینے چاہیے اور شوگر کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. بچوں کی کیلوری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیا ہے, کیلوری کاؤنٹ کتنی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, بہت سے بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں اور ان پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. بیکاز یہ بھی والدین کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جن کے بچے انڈر ویٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں. تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہائٹ ایشوز ہر گھر کا مسئلہ ہے. میرے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بچوں کا قد کیسے لمبا ہو. اکثر والدین لمبے ہوتے ہیں, بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے, کہاں ڈیفیشنسی آ رہی ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر مریم وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈر ویٹ بچوں کے اوپر. انڈر ویٹ بائی برتھ ہوتا ہے بچہ کہ بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویٹ اپنا پٹ آن نہیں کرتا کیونکہ کھاتا نہیں ہے؟ نہیں, بائی برتھ نہیں ہوتا. ایک تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو بچے پری میچور ہوتے ہیں, انہیں زیادہ جو ہے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. سیکنڈ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جیسے ہی بچہ 6 منتھس کا ہوگا, جب وہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہونے سے لے کے 6 منتھس تک تو اس نے صرف فیڈ ہی کرنا ہے, مدر فیڈ پہ ہی چلنا ہے. یا پھر کچھ بچے جو ہے فارمولا ملک پہ, خیر وہ الگ ریزن ہے. 6 منتھ تک اس نے فیڈ کیا, فیڈ کے بعد اب جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کی کیلوری نیڈ زیادہ ہے, اس کی نیوٹرینٹ نیڈ زیادہ ہے, تو صرف دودھ سے پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو ویننگ اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے. مطلب اب آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا فوڈ اسٹارٹ کرنا ہے جو بچوں کو نیوٹرینٹس اور کیلوریز دے. سیمی سالڈ فوڈ, کمپلیمنٹری فوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس میں بیسٹ آپشن ہے بچے کو ساگو دانہ دیں آپ اچھے طریقے سے گرائنڈ یا میش کر کے بچے کو. اچھا مریم, ہم نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے پیوریز پکڑتی ہیں بازاروں سے, پیکٹ کھولتی ہیں, 2 چمچ پیوریز کے بوٹل کے کھلا دی. نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں نا, وہ سارے آرٹیفیشیل ہیں, آرٹیفیشیل سویٹنرز ہیں اس میں جو آگے جا کے کمپلیکیشنز دے سکتے ہیں بچوں کو. بچوں کی گٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. کالک پین بچوں کو اکثر رہتا ہی رہتا ہے. وہ ایسے ہے کہ بچوں کو جو ہے بہت ارلی ایج میں, خیر ہم تو سیریلیک ریکمینڈ کرتے ہی نہیں ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہم سیریلیک کھلا رہے ہیں بچوں کو 6 مہینے کے بعد. وہ بھی آرٹیفیشیل پرزرویٹیوز ہیں, بچے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں باہر کے فوڈ کے. یہاں سے 6 مہینے سے ہی بچوں کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بچہ سال کا ہوا تب ہم نے کولڈ ڈرنک سٹارٹ کر دی ہیں, اس طرح کا فوڈ نہیں, ہم نے 6 منتھ سے ہی سٹارٹ کر دیا سارا پروسیسڈ فوڈ. اس لیے ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں صرف 3 سے 4 چیزیں ہوتی ہیں 6 منتھس پہ. آپ وہ 2 مہینے دیں, جیسے ساگو دانہ ہے, بوائلڈ ایگ ہے, میشڈ ڈیٹ ہے, اس طرح کو آپ اچھے طریقے سے میشڈ کر کے بچے کو دیں, اور پانی پلائیں صاف ستھرا ابلا ہوا 2 مہینے تک. اس کی جو کیلوری بنے گی 600 to 700 بنے گی. 2 مہینے کے بعد اب اس کی کیلوری انٹیک بھی زیادہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے گروتھ پکڑنی ہے, اس کی امیونٹی بننی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. بچے کو یخنی دے سکتے ہیں, بون بریڈ یخنی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ پراپر اچھے طریقے سے میشڈ کر کے, کیونکہ دیکھیں ابھی وہ کھا نہیں سکتا. ہاں, میشڈ کر کے, اسٹین کر کے, پھر آپ اس کو فیڈر میں ڈال کے دیں, چمچ سے پلا دیں, جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے دے سکتے ہیں بالکل. کیونکہ دیکھیں نا اس موسم میں بچوں کی جو ہے چھاتی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اکثر مائیں جو ہیں وہ کچا انڈا جو ہے فیڈر میں ڈال دیتی ہیں. نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں جی پلیز پلائیں, کچھ نہیں ہوتا, گرماہٹ ملے گی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کرنا چاہیے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس میں اپنے بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں. ایک را مٹیریل آپ اس کو دے رہے ہو, اب اس کی گٹ ہیلتھ بنی ہی نہیں ہے, ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے, تو بچوں کو جو ہے ڈائریا, کانسٹیپیشن, اس طرح کی کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری غلط پریکٹس ہوتی ہے. ایون تو بچوں کو گندم نہیں دینی چاہیے 1 سال سے پہلے, بالکل رانگ پریکٹس ہے. اچھا, کچھ بچوں کو جو ہے مائیں تو چوریاں بنا بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, 8-8 مہینے کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہیں. نہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 1 سال کا ہو جائے, اس کے بعد آپ ٹیبل فوڈ سٹارٹ کرائیں پراپر جو آپ لے رہے ہیں, اس میں دال, روٹی, سبزی, گوشت, قیمہ سب ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس 3 ٹائمس جو ہے 2 منتھس کے انٹرولز ہیں, اس میں ڈفرینٹ کیلوریز ہے, ڈفرینٹ فوڈ ہے. یہی جو بھی 1 سال میں بچہ تیار ہوگا, آگے جا کے اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اسپریس ہو جائیں گی, کیونکہ آگے جا کے اس نے جنک فوڈ کھانا ہی کھانا ہے. ظاہر ہے اس سے باہر نکلنا آپ 100% تو نہیں روک سکتے, بالکل نہیں روک سکتے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ آج کل کے ٹائم میں اسپیشلی. ہائٹ ایک میجر کنسرن ہے. بالکل. ہائٹ کس ایج میں بچے کی ہائٹ گرو ہوتی ہے اور کس ایج میں بچے کی ہائٹ بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بچوں کی ہائٹ بہت سنا ہوگا جی 18 سال تک نکلتی ہے, 16 سال تک نکلتی ہے, 21 سال, ہاں ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بچپن سے جیسے پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے, اب ہمارا یہاں پہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم بہت اچھا رول پلے کرتا ہے ہائٹ پہ.
हर दूसरा बच्चा जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसको जो है ना हम लोग चेक करते हैं, ना हम लोग जो है सनलाइट एक्सपोजर है बहुत टेस्ट भी ज़्यादा, नहीं कराते, टेस्ट भी नहीं कराते, तो डेफिनेटली जो है वो डेफिशिएंट तो है ही है। इसमें जो है आप अपने देखें अपने बच्चे को इस तरह का फूड दें जो विटामिन डी और कैल्शियम बेस्ड हो। और सेकेंड, इसमें हम एक मिल्क शेक रिकमेंड करते हैं खजूर और केले का, खजूर और केले का। ये स्टंटेड और अंडरवेट दोनों के लिए अच्छा है कि अगर उसको स्नैक मील में अगर आप एडजस्ट कर लें तो बच्चों की जो है हाइट और वेट दोनों के लिए बेस्ट है। उससे अच्छा, ये भी कहा जाता है कि केला जो है वो मोटा करता है, पोटेशियम होती है, उसका जो कंटेंट होता है उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा उसका होता है, जीआई थोड़ा ज़्यादा तो होता है। केला और दूध का जो कॉम्बिनेशन है ये कद को वाकई बढ़ाता है? इसमें आप डेट ऐड करें, ठीक है, साथ में जो है आप बनाना ले लें, पीनट बटर का 1 टेबल ऑफ स्पून ऐड करें, इस तरह से एक अच्छा प्रोटीन शेक बना कर दें बच्चों को, हाइट इससे निकलती है। और दूसरा इसमें ये नहीं है कि हम ये भी कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सिर्फ फूड के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना, बच्चा सारा दिन ही बैठा हुआ है, कोई उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई इतना एक्सपोजर नहीं है। कुछ आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि लटका करो, लटकने से लोग लंबे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मंकी बार लगा के दो या लटको, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी सारा डिपेंड ही आपकी न्यूट्रिशन पे करता अच्छा, है। लटकने से लंबा कुछ बच्चा नहीं होता? कौन सी हड्डियाँ लंबी हो जाएंगी? सब कुछ डिपेंड ही आपकी न्यूट्रिशन पे करता है। आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, आप जो है स्टंटेड भी होगे, आप अंडरवेट भी होगे, कल को जो है आपको जाके कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई डिफरेंट डिजीज़ वगैरह हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मरियम वकार हमारे साथ मौजूद थी। बच्चों की हेल्थ के ऊपर आज हमने बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है और आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं खिलानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करनी चाहिए ताकि बच्चों की सेहत जो है मुतासर ना हो सके। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल आपने एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, सोना फिर महंगा हो गया। शादी हो, बच्ची का जहेज़ हो, बचत का सवाल हो, सोना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन मसला ये है कि हमसे ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि सोने की कीमत आखिर कैसे तय होती है। कभी एक दिन में कीमत बढ़ जाती है, दूसरे दिन कीमत कम हो जाती है और आम ख़रीदार बस हैरान होकर रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि सोने की बढ़ती हुई कीमतें, चांदी की बढ़ती हुई कीमतें किस वजह से होती हैं। क्या वाकई 24 कैरेट जो सोना खालिस होता है, 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या फ़र्क है? और ये बहुत ज़रूरी है कि सोना जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और अगर सोना बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिबेट जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और आजकल हर दूसरे घर का हिस्सा भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक भट्ट साहब जो कि गोल्ड रेट एक्सपर्ट हैं और हम उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जिस तरह सोने की कीमत बढ़ी है, आपको पसीना भी ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली आपके रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा वार्म है। अच्छा, मैंने कहा शायद वाकई आप वाकई फील कर रहे हैं, क्योंकि घर की ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं। ऐसे ही है, गोल्ड इज एन हीटिंग एलिमेंट। इसको पहनने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है, इजाफा तो होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सोने की जो कीमत का तयन है ये कैसे किया जाता है? सोने की कीमत का तयन ऐसे किया जाता है कि ये सारा कंट्रोल जो है अमेरिका के पास है। अब इसकी बढ़ती हुई वजूहात को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही रिसेंटली आपने देखा कि गोल्ड में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया, वो ड्रॉप को 1000 से $1200 का था। और जैसे ये ड्रॉप हुआ, ये बेसिकली एक ट्रेड वार चल रही है जो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान है। इसमें कोई रिजर्व्स का भी चक्कर होता है? किसका? रिजर्व्स का। रिजर्व्स ऑब्वियसली देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो पहले लोग रिजर्व थे, जो सेंट्रल बैंक थे, वो डॉलर पे रिजर्व करते थे। अभी उसको शिफ्ट किया जा रहा है गोल्ड पे, आहिस्ता आहिस्ता उसको गोल्ड की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब जो कहानी ऐसे है जो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि अमेरिका जो चाहता है कि गोल्ड तबाह हो और चाइना चाहता है कि गोल्ड को सेव किया जाए। ये जंग ऐसे है कि डॉलर को तबाह करने की और डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और गोल्ड को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब हुआ ऐसे है कि ट्रंप ने रिसेंटली फेडरल रिजर्व का चेयरमैन जो है चेंज किया। जो लास्ट चेयरमैन थे जेरोम पावेल, उनको सीट से हटाया और कुछ उनके ऊपर कुछ केसेस बैक किया। उसके बाद उन्होंने एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया, केविन। जब वो आए हैं, जैसे ही वो आए हैं तो गोल्ड की प्राइजेस डिक्रीज़ हुई हैं। जब गोल्ड की प्राइजेस डिक्रीज़ होती हैं तो डॉलर का रेट
اوپر Increase جاتا ہوتا ہے. جب ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو گولڈ ڈکریز ہو جاتا ہے. تو اس جنگ کے اندر چائنا اور امریکہ, ان دونوں کی جنگ میں پورا دنیا افیکٹ ہو رہا ہے برے طریقے سے. ان دونوں کی جنگ میں افیکٹ یہ ہوا ہے, یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے چائنا کو بیٹ کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑی پالیسی کے لیے کہ گولڈ کو ایک دم سے اتنا گرایا تاکہ چائنا کو ایک جھٹکا لگے. لیکن چائنا نے یوں سمجھ لو ایک تھپڑ امریکہ کے منہ پہ مارا. جیسے ہی گولڈ ڈکریز ہوا, انہوں نے اپنا, ان کے بھی اینالائزرز ہوتے ہیں جو آنے والے ٹائم کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں, انہوں نے فوراً گولڈ سیل کیا, اور جیسے ہی گولڈ لو ہوا, ڈراپ ہوا, انہوں نے فوراً ٹریلین بلین کا گولڈ بائی کر لیا, اور امریکہ پھر دیکھتا رہ گیا. اور سیکنڈ انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے اپنے ٹریئر بانڈس مارکیٹ میں سیل کر دیے. وہ ٹریئر بانڈس جو امریکہ کے تھے وہ اور جو تھے گولڈ ہائی پرائز پہ سیل کر کے لو پرائز پہ جتنا پیسہ آیا انہوں نے سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اچھا, تو gold buy کر 24 لیا. کیرٹ جو ہوتا ہے جس کو خالص سونا کہتے ہیں, وہ خالص سونا جو ہے جب بن کے آتا ہے, جب ہم خواتین پہنتی ہیں تو وہ 22 کیرٹ میں ہوتا ہے, اور 22 کو بھی تھوڑا سا اور مڑوڑو تو 21 آ جاتا ہے. تو کچھ چیزیں کہتے ہیں جیسے کہ رنگز ہیں وہ 21 میں بنتی ہیں, چوڑیاں 22 میں بنتی ہیں, تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں ہوتا ایسے ہے کہ جو 24 کیرٹ ہے وہ بالکل پیور گولڈ ہوتا ہے. پیور گولڈ میں کچھ بھی نہیں بن سکتا. اس کو بنانے کے لیے اس کے اندر کاپر اور سلور کا مکسنگ کیا جاتی ہے جو کہ ایک طے شدہ کوانٹٹی کے مطابق ہوتا ہے. اس کو چیزیں بنانے کے لیے اس کی ہارڈنیس کے لیے اس کے اندر مکسنگ کی جاتی ہے جو کہ ایک طے شدہ کوانٹٹی ہوتی ہے. وہ 22 کیرٹ اور 21 کیرٹ, ادروائز جولری بن نہیں سکتی کیونکہ گولڈ سافٹ ہوتا ہے اور چیزیں اس میں اتنی اچھی طرح سے ڈیزائنس نہیں ہو سکتی جتنی 21 کیرٹ اور 22 کیرٹ میں بن سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تھوڑی سی مکسنگ ہوتی ہے. اور کتنی مکسنگ الاؤڈ ہوتی ہے؟ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں آپ 24 کیرٹ میں تقریباً 14 رتی تک مکسنگ ہوتی ہے, جو 22 کیرٹ ہے اس میں 10 رتی تک مکسنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کو ایک ہم نے بار دی ہے, آپ سنیارے ہیں, آپ کو بار دی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ ڈیزائن بنا دیں, اور آپ نے بنا دیا ہے, اور آپ نے ریٹ ہمیں کوٹ کر دیا, جی اتنی میکنگ ہے, اتنا یہ ہے, یہ پیور گولڈ ہے, یہ میکنگ ہے, اور یہ اس کی پالشنگ ہے, اور یہ اس کے سٹونز ایڈ ہیں, جی اس طرح سیٹ آ گیا. تو جب وہی چیز اگر بیچنے بھی جاتے ہیں تو ڈبل پیسے کٹ جاتے ہیں, اس میں میکنگ بھی مزید آپ ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں کاٹتے, سٹون بھی الگ ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے جو اتنی مہنگی پڑی ہوتی ہے وہ آپ کو نقصان میں آپ بیچ جاتے ہیں. دیکھیں جب اس چیز بنتی ہے نا اوبیسلی اس پہ کاسٹ آتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ انویسٹنگ پرپز سے گولڈ بائی کر رہے ہیں تو آپ 24 کیرٹ گولڈ بائی کریں, آپ جولری بائی مت کریں, کیونکہ جولری کے ریٹرن پہ 30% to 40% ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. وہ ڈیڈکشن کیا ہوتی ہے, جب گولڈ ریٹرن لیتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. ریفائننگ کے دوران اس کا سلور اور کاپر الگ کر دیا جاتا ہے. جو اس میں سے پیور گولڈ نکلتا ہے نا اس کی کرنٹ کی ریٹ کے ساتھ پرائس پے کر دی جاتی ہے کسٹمرز کو. اور اس ریٹرن کے اندر یہ بھی پالیسی دینے سے پہلے بتائی جاتی ہے کہ ریٹرنز پہ جو سٹونز ہیں وہ نکال دیے جائیں گے, اور جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ 24 کیرٹ کے ملیں گے, جو 21 کیرٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس میں سے نکلے گا. اس لیے اس میں تھوڑا سا لاس ہوتا ہے. 21 کیرٹ کے ملیں گے, سوری پیسے 21 کیرٹ کے ملتے ہیں. 24 پیسے آپ کو 24 کیرٹ کے ملتے ہیں, لیکن جولری میں ڈیڈکشن ہوتی ہے, وہ ڈیڈکشن 30 to 40% تک جا سکتی ہے. لیکن 24 کیرٹ میں ڈیڈکشن نہیں ہوتی ہے, اس میں 22 سال کا ایک ریٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی آج 5 لاکھ بار ہے تو بار آپ نے اٹھا کے وہیں دے دی, بار ہے تو اس کا ریٹ ایسے ہے جسٹ لائک کرنسیز, اس میں ریٹس ہوتے ہیں بائی اور سیل کا. اسی طرح 24 کیرٹ میں ریٹ ہوتا ہے 5,25,000 کا اگر سیل کر رہے ہیں تو 5,24,000 کا بائی بھی کر رہے ہیں. یہ ڈفرینس 500 to 1,000 ان بٹوین رہتا ہے. تو یہ نقصان نہیں ہے, کم نقصان ہے. 24 کیرٹ میں اتنا لاس نہیں ہوتا ہے, جولریز میں ہوتا ہے. تو یہ جو نقصان ہے یہ سنیارے کو تو فائدہ ہے, لیتے بیچنے وقت بھی فائدہ ہے, بنانے وقت بھی فائدہ ہے, خریدنے وقت بھی فائدہ ہے. نقصان تو ایک کامنر کا ہو گیا. دیکھیے تھوڑا سا ہر بزنس میں جو شاپ کیپرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, تھوڑا پروفٹ رکھ کے چلتے ہیں. اگر آپ انویسٹمنٹ پرپز سے لے رہے ہیں نا تو پھر آپ 24 کر لے گا. اگر آپ یوز پرپز سے لے رہے ہیں تو پھر آپ جولری کبھی بھی انویسٹمنٹ پرپز سے مت لیں. جولری سے پہننے کے لیے لیں, جولری صرف یوز پرپز کے لیے, پہننے کے لیے ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے لیے نہیں. انویسٹمنٹ کے لیے تو لوگ ایسے اپنی بیٹیوں کو 100 تولے سونا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا ویلیویبل ہے, تم نے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے. یہ بات اب میں مانتا ہوں کافی لوگوں کا کہ ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں تو چلو کچھ جولری لے کے رکھ لیتے ہیں. بٹ ان سینس آف انویسٹمنٹ سیونگ
آپ گولڈ کو ایک سیف ہیون ایسیٹ سمجھ کے آپ 24 کیرٹ بائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا اکثر دیکھا ہے جو رنگز وغیرہ ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ 21 کیرٹ کی بنائی جاتی ہیں, کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو 24 کیرٹ میں ڈیزائن کیا جائے گا نا تو وہ اتنا سافٹ ہوگا کہ وہ پریس ہو جاتا ہے, اس کی سافٹنس کو. لیکن 22 کیرٹ میں کیوں نہیں بنتی رنگز؟ 22 کیرٹ میں بھی بنتی ہیں, بہت کم, زیادہ لوگ پاکستان میں 22 کیرٹ 90% لوگ 22 کہہ کے 22 نہیں دیتے, وہ 21 نکلتا ہے. اور ہمارے پاس لوگوں کی سب سے بڑی وجہ آنے کی یہی ہے کہ گارنٹیڈ گولڈ اور پرائزز بھی ہول سیل. ہم سے لے جا کے لوگ 21 کیرٹ 22 کیرٹ کہہ کے بیچ دیتے ہیں. آپ ہول سیلرز ہیں؟ وی آر دا ہول سیلرز. آپ ہول سیلرز ہیں. Yes. کیا فرق ہے, کیسے پتہ لگ سکتا ہے یہ 21 ہے کیرٹ ہے, یہ 22 ہے, یہ 24 ہے, یہ 18 کیرٹ ہے؟ وہ کالا پتھر سے پتہ لگ سکتا ہے؟ ایکچولی 2 طریقے ہوتے ہیں. جو پہلے ٹریڈیشنل طریقے چل رہے تھے وہ ایک پتھر ہوتا ہے, کسوٹی ہوتی ہے, اس پہ رب کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کیمیکل ڈال کے اس کا کیرٹ کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن ہم ایسے چیک نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس تو مشینز ہوتی ہیں, لیزر مشینز ہوتی ہیں, لیزر گنز ہوتی ہیں, میگنیفائنگ گلاس سے بھی چیک ہو جاتا ہے کہ اسٹیمپ لگی ہوئی. وہ مشینز لائک کاسٹ کرتی ہے 60 to 70 لاکھ. وہ ہر جولر نہیں رکھ سکتے. وہ مشین ایسے ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی اسکرین کے سامنے کوئی بھی میٹل رکھتے ہیں نا, اس کی اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے. وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اس میں اتنے % گولڈ ہے, اتنے % کاپر ہے, اتنے % سلور ہے, جو کہ اس کی کیرٹس کی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ بتائیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سونا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, سونا صرف آپ خریدیں اور لگژری پرپس کے لیے اور پہن لیں. انویسٹمنٹ کے لیے آپ 24 کیرٹ خریدیں. آپ انویسٹمنٹ کے لیے 24 کیرٹ بیسٹ ہے, یوز پرپس کے لیے 21 کیرٹ بیسٹ ہے. یوز کے لیے 21 ہے, 22 جو ہے اور 24 جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہے. 22 بھی یوز پرپس کے لیے بیسٹ ہے, انویسٹمنٹ کے لیے صرف 24 کیرٹ. 24 کیرٹ ہے. اچھا تو جو لوگ جو ہیں آگے آنے والے کچھ سالوں میں جو ہیں بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا فارم آف گولڈ لیں, بارز لے کے رکھیں؟ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے. اگر آپ سال 2 سال تک کوئی ایسا آپ کا شادی کا تہوار ہے, آپ ان کے لیے گولڈ بائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 21 کیرٹ جولری بائی کریں, نو, آپ 24 کیرٹ جتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے نا, آپ اس کا 24 کیرٹ گولڈ لے کے رکھتے جائیں. سونا اگر آپ نے 5 لاکھ کا بائی کیا نا, کل کو وہ 6 لاکھ کا بھی ہو جاتا نا, تو آپ نے صرف گولڈ دینا اور آپ کو اتنے ہی ویٹ کی 21 کیرٹ جولری مل جائے گی. اس میں آپ کو لاس نہیں ہوگا, اس میں آپ بینیفٹ میں رہیں گے, فائدے میں رہیں گے. اور اگر آپ جولری لیں گے, سال 2 سال کے بعد ڈیزائنس پرانے ہو جاتے ہیں, ٹائم کے ساتھ ہر چیز لیٹسٹ ڈیزائنس لانچ ہوتے رہتے ہیں. آپ اس کو چینج کرنے جائیں گے نا, آپ وہ والی جولری دے کے نئی جولری لے لیں گے تو پھر آپ تو 30. کون سے ڈیزائنز ہیں آج کل جولری کے؟ جولری میں آج کل ٹرکش جولری بہت زیادہ ان ہے, اور جو انڈین سیٹس ہیں, برائڈل سیٹس, یہ بہت زیادہ ان ہے. اور اسپیشلی کراچی کی جو برائڈل سیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. ان کی کلیئرٹی پیور گولڈ میں ہوتے ہیں, وہ لوگ بہت اچھی ہوتی ہے ان کی, اور وہ ساری میکنگ 21 کیرٹ میں ہوتی ہے. اچھا, تو کیا ان کی میکنگ اچھی ہوتی ہے؟ کیا ڈفرینس ہے کراچی اور لاہور کی؟ ان کی کلیئرٹی, ان کی فنیشنگ, وہ یہاں کی میڈ جو جولریز ہیں ان سے بہت زیادہ فائن ہوتی ہیں. اچھا, تو کرافٹ مین کہاں کا اچھا ہے, لاہور کا, کراچی کا؟ لاہور کا بھی اچھا, لیکن کراچی کے جو بینگل سیٹس اور برائڈل سیٹس وہ کراچی کے زیادہ فائن اور زیادہ کلیئرٹی میں گنے جاتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی مجھے بتائیں کہ 18 کیرٹ کے اوپر ہم نے بات کی ہے, عام خریدار جو ہے, عام کامنر جو ہے 21 کیرٹ کے اوپر بات کی ہے, 22 کے اوپر بات کی ہے, وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ یہ سونے کی کوالٹی اچھی ہے, خالص ہے؟ ہر بندہ تو پتھر لے کے نہیں پھرے گا نا کالا کہ آپ پتھر سے رگڑ دیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. اس کا سمپل سا حل ہے, آپ جہاں سے بائی کیا, جیسے بائی کیا ساتھ ہی جس مارکیٹ میں دوسری شاپ پہ جائے ان کو بولے میں نے سیل کرنا ہے, آپ ان کو پوچھے مت یہ کتنے کیرٹ ہے, آپ ان کو بولے میں نے سیل کرنا ہے, بتائیں اس کی کیا پرائز ہے, وہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ یہ کتنے کیرٹ میں بنا ہوا. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, آپ لیبس بنی ہیں, آپ لیب سے بھی آ کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ میرا گولڈ کتنے کیرٹ کا ہے. اٹس اے ویری سمپل وے ٹو چیک دا گولڈ.
اچھا لیب ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے گولڈ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا اشفاق بٹ صاحب, گولڈ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے گولڈ کی قیمتوں کے اوپر جو ہے بات کی ہے کہ قیمتوں کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے اور گولڈ کی جو کوالٹی ہے اس کو کیسے انشور بنایا جا سکتا ہے. تو گولڈ جو ہے وہ ہر گھر کی زینت تو ہے, ہر ماں ہر یہ چاہتی کہ اس کی بیٹی کو یا بہو کو جو ہے وہ تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ جو ہے کوالٹی کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیکور کیا جائے, وہ جو جب گھر میں آئے. تو یہ گولڈ از اے سارٹ آف اے ڈیکوریشن بھی ہے. تو ویوز یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ اس لیے ہم آپ کو گولڈ کے بارے میں بتائیں کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی نیچے چلتی ہوئی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور عام جو گھر میں خواتینوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گولڈ کی قیمت کیا ہے اور اس کو کیسے انہوں نے بھانپنا ہے اور کسی سے جو ہے فراڈ کا شکار نہیں ہونا. تو ویوز آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے جو ہے ہمارے کانٹینٹ پہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.